والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام. جتنی ماشاءاللہ عوام یہاں پر تشریف فرما ہے اس لحاظ سے آواز بہت کم ہے. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان سید سرورہ حامی بے قصاں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے دندہ راولپنڈی کی سرزمین پر ہم سب کو عظمت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور ہم سب کا ذکر اہل بیت کرنا رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قدم قدم پر خالق کائنات جل جلالہ دیروں برکتیں عطا فرمائے. نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہمارے محترم جناب محمد ثاقب جلالی صاحب اور محمد ناصر جلالی صاحب کہ یہ جنہوں نے ایک عظیم الشان اور فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس کا اپنے گھر کے اندر ہی انعقاد کیا.
स्टेज पर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अरीब आरिफ जलाली, मौलाना मोहम्मद जैन अखलाक जलाली और इन्हीं के साथ हजरत मौलाना कारी मोहम्मद मजीदुल्लाह अत्तारी साहिब ज़ीद शरफ़हू और इन्हीं के साथ किबला हज़रत साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, जिनके नाम से बंदा नाचीज़ वाकिफ़ नहीं। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू सबको बरकतें अता फरमाए। ज़रा मोहब्बत के साथ आप तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमा हो। मुख्तसर से वक़्त के अंदर हम सब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत के हवाले से सुने थे। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। रब फरमाता है कि क़यामत का दिन होगा कि कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। अब सफेद चेहरे किन के होंगे और स्याह चेहरे किन के होंगे, इसकी तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो आले नबी के चश्म चिराग भी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर करते हुए आप फरमाते हैं कि यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। इसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने जो ये बयान फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे जो स्याह होंगे। अब सफेद चेहरे किन के होंगे और स्याह चेहरे किन के होंगे, आप फरमाते हैं कि तबयद्दु वुजूह अहले सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअति वद दलालह। क़यामत के दिन अहले सुन्नत व जमात के चेहरे चमकदार और रोशन होंगे और जिनके चेहरे क़यामत के दिन मुरझा जाएंगे। अगर के दुनिया के अंदर उनके चेहरे सफेद क्यों ना हो, खूबसूरती के साथ नजर क्यों ना होते हो, मगर क़यामत के दिन वो चेहरे भी मुरझा जाएंगे। जो चेहरे चमकदार और रोशनी वाले होंगे वो अल्लाह के फजल से आले सुन्नत व जमात के। अब से कहिए सुभान अल्लाह। जिनके चेहरे सफेद होंगे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं, कोई आम बंदा नहीं, आले नबी के चश्मो चिराग खुद बयान फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन जिनके चेहरे सफेद होंगे वो आले सुन्नत व जमात होंगे। आज कहा जाता है कि ये सुन्नी होना, ये कहाँ से साबित? ये सुन्नी होना, बात बात पर सुन्नी होना, जब मुसलमान हो गए तो सुन्नी होना कहाँ से निकाल लिया? जब मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, तो ये मुसलमान होने के बाद सुन्नी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया? ये सुन्नी होना कहाँ से साबित? रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर पारा नंबर 1600 ताहा के अंदर इरशाद फरमाया। रब फरमाते व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा। रब फरमाते कि मैं गफ़ार हूँ, बख्श देता हूँ किसको? लिमन ताबा, जो तौबा करता है। अब तौबा कहाँ से करता है? कुफर से। पहले कुफर में था, अब ईमान ले आया। पहले यहूदियत में था, नसरानियत में था, मजूसियत में था, या किसी भी गंदगी में था, तायब हुआ, ईमान ले आया। अब ईमान लाने के बाद देखो कि एक बंदा पहले काफिर था, अब कुफर से तौबा की उसने, और क्या हुआ? ईमान ले आया। बहुत बड़ा काम है, मगर ईमान लाने के बाद भी उसने ये नहीं समझा कि मैं बस ईमान ले आया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, रब फरमाता है वआमिला सालिहन, ईमान लाने के बाद वो नेक काम भी करता रहा। उसने अपनी ड्यूटी खत्म नहीं की कि मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया तो बस अपने घर में बैठ जाऊं, नमाज रोजे हज ज़कात ये सारी चीजें छोड़। नहीं, बदअमल नहीं था, फासिक व फाजिर नहीं था। रब फरमाता है कि वो नेक काम भी करता रहा, फिर क्या करता रहा? सुम्मा इहतदा, सब कुछ करने के बाद भी वो फारिग नहीं हुआ, फिर वो मकामे हिदायत पर पहुंच गया।
اب دیکھو کہ مقام ہدایت یہ کیا ہے کہ پہلے تھا کافر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد نیک کام بھی کرتا رہا، یہ نہیں کہ گھر میں فارغ بیٹھا رہا، نہیں، نیک کام کرتا رہا، عبادت و ریاضت کرتا رہا، پھر رب نے سما کی قید لگا کر علماء تشریف فرما ہے کہ یہ سما جو ہے یہ تلاقی کے لیے آتا ہے، سما بادیت کے لیے آتا ہے، رب نے سما کی قید لگا کر یہ واضح فرما دیا کہ میں بخشوں گا اس کو جو ہدایت پر رہا۔ اب یہ ہدایت دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت ہے کیا، وہ کون سی ہدایت ہے۔ اب مفسر قرآن حضرت سعید بن جبیر شہید رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر در منصور کے اندر جلد پنجم کے اندر یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ثم اہتدی قال ثم استقام لفرقۃ السنۃ والجماعۃ۔ سبحان اللہ تو بولے، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، کہ ثم اہتدی قال ثم استقام لفرقۃ السنۃ والجماعۃ، کہ وہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت کے مذہب پر بھی ڈٹا رہا، یہ نہیں کہ اہل سنت کا مسلک چھوڑ دیا۔ اب یہ اہل سنت کا مسلک یہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ اہل سنت اللہ کے فضل سے وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتے ہیں، سرکار کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں، آگے صحابہ کی بھی مانتے ہیں، تابعین کو بھی مانتے ہیں، تابعین کی بھی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی موضوع جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے وہ شروع نہیں کیا، سبحان اللہ، ابھی وہ موضوع شروع ہی نہیں کیا، اس طرف ابھی جانا ہے کہ یہ سنی کہا جاتا کہ سنی بنو سنی جیو، کیوں سنی بنو سنی جیو؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 15 صدیاں پہلے یہ بیان فرما دیا، جامع ترمذی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح لفظوں میں فرمان موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 فرقہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سارے جہنمی، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ 73 فرقے میری امت کے اندر ہوں گے جو کلمہ تو پڑھیں گے مگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ میری شان کے اندر ہی عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، کلمہ تو پڑھیں گے مگر اہل بیت طہار کے ساتھ بغض رکھیں گے، کلمہ تو پڑھیں گے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات پر تبرہ کریں گے، کلمہ تو پڑھیں گے مگر میری امت کے اولیاء کے بارے میں بکواسات کریں گے۔ اس واسطے میرے آقا نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بیان فرما دیا۔ میرے آقا فرماتے کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، ان 73 فرقوں میں جو ناجی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت و جماعت کا ہوگا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہاں پر واضح پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ واضح فرما دیں کہ وہ 73 فرقوں کے اندر جو ناجی فرقہ نجات والا ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ میرا کیا فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، اے میرے صحابہ بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہوگا وہی ناجی فرقہ ہوگا، وہی نجات پانے والا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لحاظ سے یعنی سرکار کی شانوں کو ماننا کس انداز میں ضروری اور لازم ہے۔ کل اسی بات کو ہم نے فیضان مصطفیٰ احدی ادارے کے اندر ایک بات فقط کی تھی کہ اہل سنت پر جو سب سے بڑا فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ شرک کا لگایا جاتا ہے۔
کیونکہ اہل سنت جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مانتے ہیں، سرکار کی عظمت کو مانتے ہیں، وہ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے فضل سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے میرے آقا کو ایک شان نہیں کروڑوں شان عطا فرمائی ہے۔ اس کے اندر جو اہل سنت جس وقت علم غیب کو بیان کرتے ہیں تو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ تم شرک کر رہے ہو۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر فیصلہ آپ نے کرنا ہے مکمل آیت سن کر۔ پارہ نمبر 3 کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے، رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ ولی ہے، مددگار ہے، کن کا؟ آمنوا، ایمان والوں کا۔ اب اللہ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے، توجہ فرمائے بھائی، یخرجہم، وہ نکالتا ہے کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف۔ اب ظلمت کیا ہے؟ ظلمت کفر ہے، نور ایمان ہے، ظلمت جہنم ہے، نور جنت ہے، ظلمت یہ مرض ہے، نور صحت ہے، ظلمت سے نور کی طرف جانا رب فرماتا میرا کام ہے۔ اگر یہی بات ہوں بہو، کوئی تبدیلی نہیں کرنی، یہی بات ظلمت سے نکالنا، نور کی طرف لانا، یہی بات مان لی جائے کہ آمینہ کے لال بھی کرتے ہیں، دکھیوں کے طبیب بھی کرتے ہیں، رب کے حبیب بھی کرتے ہیں، تو اپنے ایمان سے بتائیں۔ اگر یہ کہیں کہ کفر سے نکالنا، اب دیکھیں نا قیامت کے دن جو سب سے بڑی مدد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہ جہنم سے بندہ نکل جائے، جہنم سے جو بندہ نکل گیا، جو جہنم سے بری ہو گیا، اپنے ایمان سے بتائیں اس سے بڑی کوئی مدد ہے؟ جو جہنم سے بندہ قیامت کے دن بچ جائے اور جو بچائے وہ جو مدد کر رہا، اس سے بڑی کوئی مدد ہے؟ بولے نا، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کفر سے نکالنا، جہنم سے نکالنا، جنت کی طرف لے کے آنا، ایمان کی طرف لے کے آنا، یہ میں لاتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف میں لاتا ہوں۔ اب اگر ہم یہاں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ظلمت سے نور کی طرف لانا یہ اللہ کے محبوب بھی لے کے آ سکتے ہیں، تو سنی تو کہے گا بالکل لا سکتے ہیں۔ سنی کیا کہے گا؟ لا سکتے، بولے لا سکتے، لا سکتے۔ مگر جو سنی نہیں ہوگا وہ کہے گا نہیں، یہ تو تم شرک کر رہے ہو، کہ جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ کے محبوب کیسے کر سکتے ہیں؟ شان تو اللہ کی ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ کے محبوب بھی کرتے ہیں۔ اب یہی بات اگر مان لی جائے کہ رب نے قرآن میں اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، سبحان اللہ، رب نے اپنے محبوب کی شان یہی قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ رب فرماتا ہے الف لام را، پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے محبوب، کتاب انزلنا، ہم نے کتاب کو اتارا، الیک، آپ کی طرف۔ اب اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ محبوب آپ نکالے کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف نکال کر آپ لائیں۔ جب فرماتا ظلمت سے نکالنا، نور کی طرف لانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر قرآن کے اندر ہی رب نے فرمایا ظلمت سے نکالنا، نور کی طرف لانا، یہ میرے محبوب کی ذمہ داری ہے۔ فیصلہ کرنا والے آپ نے کرنا ہے کہ ظلمت سے نکالنا، نور کی طرف لانا، یہ تو رب اپنی شان بیان کر رہا تھا، یہاں پر آمنہ کے نام کی بھی بیان کر دیا۔ تو بتاؤ فرق کیا ہوگا؟ فرق کرنے والا کوئی مشرک نہیں، فرق کرنے والا کوئی ناسبی نہیں، فرق کرنے والا کوئی جافسی نہیں، فرق کرنے والا کوئی خارجی نہیں، فرق کرنے والا کوئی وہابی نہیں، فرق کرنے والا کوئی دیوبندی نہیں، فرق کرنے والا اللہ کے فضل سے سنی نظر آئے گا۔ فرق کرنے والا سنی نظر آئے گا۔ کیسے؟ سنی بتائے گا کہ ظلمت سے نور کی طرف لے کر آنا رب کی ذمہ داری ہے۔
रब चाहे तो अपने महबूब को भी अता फरमा दे। रब के पास जो ताकत है, जो पावर है, वो किसी की अता से नहीं, मगर जो रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पावर है वो अल्लाह की अता से है। जिस वक्त ये फर्क वाज़ा कर दिया कि जुल्मत से नूर की तरफ लाना कैसे आमिना के लाल करते हैं, तो अल्लाह के फजल से जिस वक्त ये बात ज़हन में बैठ जाएगी तो हमारा सुन्नी सुन्नी बच्चा भी कहीं मार नहीं खाएगा। अब आए अपने मौजू की तरफ, शुरू करें जी। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म मासूमियत जिंदाबाद। अब रब्बे जुल जलाल ने जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई, इस शान को सुन्नी सच्चे दिल से मानता भी है और इकरार भी करता है, आगे डटता नहीं। ये कैसे हो सकता है? मकाम मुस्तफ़ा के लिहाज से ये मकाम मुस्तफ़ा की बात अभी चल रही है, क्योंकि जिसको जितनी शान मिली, अहले बैत तहार के अफराद हों या सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की मुक़द्दस ज़वात हों, जिसको जितनी शान मिली, जिसकी वजह से मिली, वो आमिना के लाल है। अहले बैत को भी शान मिली तो सरकार की वजह से, सहाबा को भी शान मिली तो सरकार की वजह से। हमारे बुजुर्गों से पूछा गया कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है, तो आपने फरमाया सुनो, बैठो, तसल्ली के साथ बताते हैं। आप फरमाते हैं कि जहाँ पर मकाम मोमिनियत की इंतहा होती है, वहाँ से अल्लाह के एक वली के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर सारे वलियों के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से एक गौस के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर गौसियत के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से मकाम फर्दियत की इब्तिदा होती है। जहाँ पर मकाम फर्दियत की इंतहा होती है, वहाँ से एक शहीद के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर शहादत के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से एक सहाबी के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर सहाबा के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से सिद्दीक़ अकबर के मकाम की इब्तिदा होती है। जहाँ पर सिद्दीक़ अकबर के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से एक नबी के मकाम की इब्तिदा होती है। जहाँ पर सारे नबियों के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से एक रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है। जहाँ पर सारे रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से एक उलिल अज़्म रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है। जहाँ पर सारे उलिल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से मकाम मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है। यह है मकाम मुस्तफ़ा। अब जिसको शान मिली सरकार की वजह से मिली, तो उनमें एक हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी ज़ात है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अज़मत। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल इंसानी रूप के अंदर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में तशरीफ लाए। तशरीफ लाकर सवाल किया कि मैं कौन हूँ। किन की बारगाह में आए? किन की बारगाह में? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। कौन आए? जनाब जिब्राइल आए और आकर सवाल करते हैं, हुजूर है तो दसो कि मैं कौन हाँ, ए दसो मैं कौन हाँ। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने पूरी जमीन का जायजा लिया, पूरी जमीन को देखा, पूरी जमीन के अंदर यहाँ तक के रेत के ज़र्रात को भी देखा, पहाड़ों को भी देखा। देखो ये मौला अली की पावर है। अगर मौला अली की ये पावर है तो मौला अली के इमाम सिद्दीक़ अकबर की पावर का आलम क्या होगा? सुन्नी बोले सुभान अल्लाह। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने रेत के ज़र्रात को देखा, जिब्राइल कोई नहीं,
पहाड़ों को देखा, जिब्राइल कोई नहीं। दरख्तों के पत्तों को देखा, जिब्राइल कोई नहीं। ये जमीन की बात हो रही है। समंदर को देखा, पानी के कतरों को देखा, जिब्राइल कोई नहीं। पहले आसमान नजर दौड़ाई, पहले आसमान भी मौला अली कोई नहीं, दूसरे आसमान कोई नहीं, तीसरे आसमान कोई नहीं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान मौला अली ने देखा तो जिब्राइल कोई नहीं। जमीन को पहले देखा, आसमान को देखा, कोई नहीं। अब मौला अली ने जमीन का जो दूसरी जमीन पर नजर दौड़ाई, कोई नहीं, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, नहीं नजर आए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को जिस वक्त जिब्राइल नजर नहीं आए, मौला अली फरमाते हैं कि मैंने कायनात के ज़र्रे को देख लिया, मैंने सिदरतुल मुंतहा को देख लिया, जहां पे इंतहा होती है। जिब्राइल मुझे वहां भी नजर नहीं आया। मैंने फकत दो लोगों को नहीं देखा, एक मैंने अपने आप को नहीं देखा और एक तुझे नहीं देखा। मुझे पता है मैं अली हूँ और तू जिब्राइल है। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं अली हूँ और तू जिब्राइल है। ये है शान मौला अली। एक मर्तबा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी आपस में मुलाकात हुई। जिस वक्त मुलाकात हुई तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते ही हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते ही हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा पड़े। तवज्जो है जी, सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख कर ही मुस्कुरा पड़े। जिस वक्त मुस्कुराए तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे वसीया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म मासूमियत। अच्छा जी, बात हो रही थी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त देखा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो देखते ही मुस्कुरा पड़े। जिस वक्त मुस्कुराए तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वजह पूछ ली कि हुजूर आप मुस्कुराए हैं तो मुस्कुराने की वजह तो बताएं कि आखिर इस मुस्कुराने के पीछे बात क्या थी। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब था? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तो क्या फरमाया? फरमाते ला यजूज़ु अहदुन अस्सिरात इल्ला मन कतब लहु अलीयुन अल जवाज़। फरमाते हैं मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई। वो क्या हदीस थी कि सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
رب تعالیٰ وہ شان عطا فرمائے گا کہ پل صراط پر کھڑے مولا علی ہوں گے اور ٹکٹ پر سائن مولا علی کے چلیں گے. جس کے سائن ہوئے پل صراط سے پار ہو کر جنت میں وہی جائے گا. پل صراط پر جن کی ڈیوٹی ہوگی. اب دیکھیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانا ہو تو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر پل صراط سے جو پار گزرنے کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر سائن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوں گے. جس وقت یہ بات ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کرتے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انداز میں دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرا پڑے. جس وقت مسکرائے تو وجہ پوچھی کہ حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. وہ حدیث کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ جو سائن کرنے ہیں بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کریں گے، مگر سائن اس کے کریں گے جس کے دل کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ہوگا. جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہ ہوئی اس کے اوپر سائن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کریں گے، نہ ہی پل سے پار کو گزر جائے گا. اب حوض کوثر جو ہے، اس حوض کوثر پر چاروں یار ان کی ڈیوٹی ہوگی. ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، دوسرے پر سیدنا فاروق اعظم ہوں گے، تیسرے پر حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں گے، چوتھے پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھیں یہ جو حوض کوثر ہے اس کی جو چوڑائی ہے یہ کوئی 5-7 کلومیٹر نہیں ہے، ہزاروں میل. ایک کونے سے دوسرے کونے تک، پھر دوسرے کونے سے تیسرے کونے تک تو نگرانی کر رہے ہوں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو پانی کا حقدار نہیں ہے وہ آ کے پانی پی جائے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی شان رب ذوالجلال نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی کہ صاحب نبراس علامہ طحاوی اپنی کتاب الناہیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ کچھ دوست احباب تشریف فرما تھے. ان دوست احباب کی جو سرپرستی فرما رہے تھے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر شروع ہو گیا. جس وقت ذکر خیر شروع ہوا تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کان علی واللہ کاللیل کل بدر کل مدر. فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جس وقت بولتے تھے نا تو یوں لگتا تھا شیر بول رہا ہے. شان کون بیان کر رہا ہے؟ ساتھ دیکھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کن کی ہو رہی ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت بولتے تھے تو یوں لگتا تھا شیر بول رہا ہے. کل بدر جس وقت آپ آتے تھے تو یوں لگتا تھا 14ویں رات کا چاند چڑھ آیا ہے. کل مدر جس وقت آپ خیرات کرتے تھے تو یوں لگتا تھا بارش کی طرح نواز رہے ہیں. جس وقت یہ بات ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے پوچھا گیا کہ انت افضل علی. حضور یہ تو بتائیں کہ آپ کی اونچی شان ہے یا مولا علی شیر خدا کی اونچی شان؟ سبحان اللہ بولے ذرا. کہ آپ کی اونچی شان ہے یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اونچی شان ہے؟ تو سنیے وجد کرنا اس جملے پر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یار کے لیے فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں خطوط علی افضل من آل ابی سفیان. کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تو چند خط بھی
چند نکوش بھی ابو سفیان کی پوری اولاد سے افضل ہے۔ کون بیان فرما رہا ہے جی؟ حضرت امیر معاویہ۔ اگر بات یہ ہوتی جو آج معاذ اللہ لفظیوں نے گڑا ہوا ہے کہ بغض آپس میں، تو ذکر سن کر وہ تعریفات بیان کرتے، بولے ذکر سن کے وہ تعریفیں بیان کرتے، بولے تعریفیں بیان کرتے، شانیں بیان کرتے کہ اتنا بڑا سوال پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا مولا علی شیر خدا افضل ہیں، تو انہوں نے پوری اپنے والد دادا جی سب سے بتا دیا کہ پوری اولاد سے افضل ہے۔ جس وقت یہ بات ہوئی، صاحب نبراس یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ بات ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے یار کی شان سنو، مجھے میرے یار کی منقبت تو سناؤ۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، سخی آدمی تھے۔ جس وقت یہ پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ مجھے میرے یار کی بس شان سناؤ۔ پوچھا گیا کہ شان کس طرح کی سنائی؟ فرماتے ہیں کما یلیق بھی، جس طرح آپ کی شان ہے اس طرح کی شان سناؤ۔ تو فرماتے ہیں حضور شان تو ہم سناتے ہیں مگر یہ بتائیں کہ عطا کیا فرمائیں گے؟ اتنے مالدار سخی آدمی ہیں، ہمیں نذرانہ کیا دیں گے، وظیفہ کیا دیں گے، خدمت کیا ہوگی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اعطیتہ بکل بیت الف دینار، کہ آپ مجھے میرے یار کی شان کو سناؤ۔ امیر معاویہ ایک ایک شعر کے بدلے ایک تمہیں 1000 دینار عطا فرمائے۔ ایک شعر کے بدلے 1000 دینار۔ شاعر نے شعر سنایا، آپ نے 1000 دینار دیا، کہا اچھا پڑھا ہے مگر میرے یار کی شان تو اس سے بھی افضل ہے۔ دوسرے نے پڑھا، آپ نے اس کو بھی 1000 دینار دیا، کہا میرے یار کی شان تو اس سے بھی افضل ہے۔ تیسرے نے پڑھا، آپ نے اس کو بھی دیا، آپ نے کہا میرے یار کی شان تو اس سے بھی افضل ہے۔ پاس بیٹھے تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور میں بھی سناؤں، مجھے بھی موقع مل سکتا ہے۔ تو آپ نے جس وقت شعر پڑھا تو اس شعر کے بدلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7000 دینار عطا فرما دیے۔ 7000۔ آپ نے فرمایا ایسا ہوتا ہے شان، یہ ہوتی ہے شان، یہ ہوتا ہے مقام۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے جتنی بھی شان بیان کی جائے کہ دیکھیں نا، آپ نے سنا قیامت کے دن جس وقت باپ بیٹے کی نہیں سن رہا ہوگا، بیٹا جو ہے یہ باپ کی نہیں سن رہا ہوگا، اس وقت جنت کی سرداری جن کو ہوگی، جنت میں جانے کی ٹکٹ جو عطا فرمائیں گے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو سمجھنا ضروری ہے۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث نمبر 6102 کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور مسند امام احمد کی پہلی جلد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی آپ کے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی موجود ہے۔ ایک جھلک، دھیان سے سنا جائے، توجہ کے ساتھ مختصر کر رہا ہوں۔ فی کا مثل من عیسیٰ، ایک جھلک آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی موجود ہے۔ وہ کون سی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اب غدتہ الیہود، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض کیا، اتنا بغض کیا کہ حتی بہتوا امہ، کہ ان کی معاذ اللہ والدہ پر بہتان باندھ دیا۔ کہنے لگے یہودی کہ یہ معاذ اللہ بغیر باپ کے نہیں، ان کا باپ فلان چل رہا ہے۔ اتنی بڑی گندی بات انہوں نے کی،
ایک طبقہ جنہوں نے بغض کیا، دوسرا طبقہ کون سا؟ میرے آقا فرماتے ہیں احبتہ النصارى، دوسرے نصرانی تھے، کرسچن، جنہوں نے پیار کیا، اتنا پیار کہ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ، کہ انہوں نے معاذ اللہ پیار کے اندر ان کو اتنا مان لیا کہ ان کو ابن اللہ کہنے لگے، اللہ کا بیٹا کہنے لگے، معاذ اللہ۔ کرتے پیار تھے مگر پیار کے اندر اتنا بڑھا گئے کہ جو شریعت کی حد تھی وہ بھی کراس کر گئی۔ اب اس حدیث مبارکہ پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی تقریر بیان فرما رہے ہیں۔ مشکاہ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حدیث نمبر 6102 ہے، اور مسند امام احمد کی پہلی جلد میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو تقریر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں، ہمارے استاذ گرامی حضور کنز العلماء مفکر اسلام عظیم مذہبی اسکالر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی، سنیوں کے ماتھے کا جوبر، آپ فرماتے ہیں کہ ہر سنی خطیب کے لیے یہ بات بیان کرنا اس دور میں فرض ہے۔ وہ کون سی بات؟ اور ہر بندے کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو اپنی تقریر بیان فرما رہے وہ کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہلکو فی رجلان، کہ میری وجہ سے بھی دو گروہ ایمانی موت مر جائیں، جہنم میں جائیں گے۔ مفتی صاحب، دو گروہ، وہ کون سے دو گروہ ہوں گے؟ ان میں سے پہلا گروہ مولا علی فرماتے ہیں محب مفرد یعرضنی بما لیس فی، پہلے پکڑا ہی محبت والے کو ہے۔ کون سی محبت؟ کہ جو محبت پیار کے اندر شریعت کی حد کراس کر گیا، کہ شریعت کہتی ہے کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل نہیں، وہ خلیفہ بلا فصل ماننے لگا۔ شریعت کہتی ہے وہ قرآن سے افضل نہیں، وہ قرآن سے افضل ماننے لگا۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ انبیاء کے برابر نہیں، وہ انبیاء کے برابر ماننے لگا۔ شریعت کہتی ہے وہ انبیاء سے افضل نہیں، وہ انبیاء سے افضل ماننے لگا۔ شریعت کہتی ہے وہ اللہ نہیں، وہ معاذ اللہ اللہ ماننے لگا۔ اب دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا لوگ اس طرح نہیں کر رہے، کہ لوگ محبت کے اندر معاذ اللہ اتنا آگے بڑھ گئے۔ ہمارے سنی بولے والے کہ جن کو پتہ بھی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہوگا، ان کے پاس بیٹھنے سے خسارہ ہوگا، وہ ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، گند کے اندر جا کے۔ بھائی میرے آقا کا واضح لفظوں میں جامع ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ اب جو صحابی ہیں، اہل بیت اطہار کے افراد بھی صحابی ہیں، اب صحابی کو وہ بک کر رہے ہیں، ہم پاس بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرہ کر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم پہ تبرہ کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ وہ برا کر رہے ہیں، مگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ فقط ایک پلیٹ ملے گی چاولوں کی۔ میرے بھائیوں، آج اپنے اہل سنت و جماعت کے علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، نیٹ والے مولوی سننے چھوڑ دو۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس دین گوگل کے ذریعے نہیں آیا، دین نیٹ کے ذریعے نہیں آیا، ہمارے پاس دین حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا، امام احمد رضا بریلوی کے ذریعے سے پہنچا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا۔ تو اپنے علماء کے ساتھ جڑے جنہوں نے مدارس دنیا کے اندر علم دین کو پڑھا سمجھا، 8-9 سال مدارس میں گزارے، علم دین کو پڑھا،
یہ نہ ہو کہ آپ نیٹ کے اوپر سننا شروع کر دیں۔ اب سنیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرما رہے تھے کہ میرا میرے ساتھ جو محبت کرنے والا محب المفرط، جو پیار کرنے کے ساتھ مجھے اتنا بڑھا گیا۔ ایک تو پیار وہ ہے نا جو شریعت نے کہا کہ اہل بیت سے پیار کرو تو کھل کے کرو، کوئی حد نہ ہو، یعنی حد سے یہ مراد یہ کہ 100 درجہ 200 1000 درجے، یہ حدیں ساری توڑ دو، مگر جو آگے شریعت نے حدیں لگائی ہیں ان کو نہ توڑو۔ کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ قرآن سے افضل نہیں، شریعت کہتی ہے خلیفہ بلا فصل نہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ انبیاء سے افضل نہیں، انبیاء کے برابر نہیں، معاذ اللہ یہ اللہ نہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے تو وہ شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے اس طرح کہے گا پہلے تو وہ جہنم میں جائے گا، دوسرے نمبر پر میرے ساتھ بغض کرنے والا کہ جو میری شان ہوگی وہ اس شان کو ماننے سے بھی انکار کر دے گا، معاذ اللہ شان مانے گا ہی نہیں۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں اہل سنت کے ساتھ جڑے، ہمارے اکابرین اہل سنت نے ہمیں نہ ان کے ساتھ رکھا کہ جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کیا، اور نہ ان کے ساتھ ہمیں بٹھایا کہ جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار اتنا کیا تو وہ پیار میں آگے بڑھ گئی۔ اس واسطے اہل سنت یہ درمیانہ رستہ ہے، صراط مستقیم کا رستہ ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے اللہ کے فضل سے جنت تک ہمیں پہنچائے گا۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اگر ٹائم کوئی زیادہ ہوا ہو تو اس کے لیے بھی معذرت، مفتی صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں عقیدہ اہل سنت سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر جناب حضرت علامہ مولانا محمد رمضان جلالی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کی آواز میں سوز و گداز میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے بیان کے درمیان ہمارے پاس تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد